आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है इसलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उसमें फेसबुक ग्रुप का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी तमाम फ्री मटेरियल के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। हमें काम कंटिन्यू करना है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। सो लेट्स कम टू द थर्ड ईयर ऑफ हिजरत। हमने पिछली वीडियो में सेकंड ईयर ऑफ हिजरत में बात की थी। तीसरा साल हिजरत में जो सबसे मेन वाक़या है वो ओहद का है। ओहद की जंग का वाक़या है। आपने याद रखना है कि जो काब बिन अशरफ था, ये बनु नजीर ट्राइब का था, ये मदीना का आदमी था, ये जू था। ये जब मक्का में वो हो रही थी, मक्का में मोर्निंग हो रही थी, यानी कि दुख मनाया जा रहा था उन मक्कन लीडर्स का, जैसे अबू जहल हो गया, आपका उतबा हो गया, शैबा हो गया, या इस तरह के जितने भी और लीडर्स जो मारे गए थे बैटल ऑफ बदर के अंदर, तो ये उसमें शामिल हुआ। इसने प्लेज किया, वादा किया कि मैं पूरी सपोर्ट दूंगा मक्का के उसको लीडर्स को अगर ये मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, या इनडायरेक्टली कहा जाए तो इससे जो है अपनी सपोर्ट जो है वो उनको कही कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके अंदर ये पूरी सपोर्ट देगा। इस बंदे ने अपना यानी वो किया। इससे ये साबित हुआ कि जूस की जो सपोर्ट थी वो उनको हासिल थी मक्का के उनको यानी नेक्स्ट बैटल के लिए। और उसकी प्रोपोजिशन ये थी कोई कंबाइंड एक्शन लिया जाए मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जो है वो जूस को भी तकलीफ थी इस चीज से कि मुसलमान क्यों सेटल हो रहे हैं उसके अंदर। और इस तरह जो है ऑब्वियस सी बात है कि मक्का के लोगों को तो वैसे ही बहुत तकलीफ थी उसके ऊपर कि किस लिए जो है मुसलमानों ने यानी वहां जाके सेटल हो गए मदीना में। फिर बदर में उनके बहुत सारे जो है मेन लीडर्स को मार दिया गया है, तो इस तरह का बहुत ज्यादा उनको मसला था। तो इस स्पोर्ट के बाद 3,000 लोग, देखो याद रखना कि बैटल ऑफ बदर के अंदर देयर वर ओनली 1,000 पीपल, ठीक है। बैटल ऑफ ओहद के अंदर 3,000 लोगों ने, 3,000 लोगों का लश्कर जो था वो मक्का से रवाना हुआ। और ये बदर से ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, इनके पास ज्यादा वेपन्स थे, इनके पास ज्यादा चीजें थी। दे वर मोर प्रिपेयर्ड इन द बैटल ऑफ बदर, ठीक है, मुसलमानों पे हमला करने के लिए। ये वो मुकाम है जहां पे हमें इजमा का जो है सिचुएशन मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजमा करने की सिचुएशन मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इकट्ठा किया, ठीक है। उनसे ये सवाल किया गया कि आप लोग सब बताएं कि आप लोगों के यानी उसमें जो आपकी नज़र में हमें क्या शहर के अंदर से लड़ना चाहिए या शहर के बाहर से। इसमें मैं यहाँ एक बात क्लियर करता चलूं कि जितने भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, दीन के मुतालिक जो एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर किसी और की राय मैटर नहीं करती। वहां जो अल्लाह ताला का हुक्म होगा और जो हदीस नबी होगी वो हमारे लिए फाइनल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी जो दुनियावी मैटर्स थे उसके अंदर कभी यानी बहुत सारे सिचुएशन में राय ली लोगों की, और उसमें अगर कोई वही मौजूद नहीं थी तो जो राय में से बेस्ट राय होती थी वो सिलेक्ट कर ली जाती थी, या जो राय में से इज्तिमाई राय होती थी वो सिलेक्ट कर ली जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की राय ये थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, कि शहर के अंदर से लड़ा जाए। लेकिन बहुत सारे असहाबे कराम जो है यानी जो मेजोरिटी थी असहाब की, उनकी राय ये थी कि शहर से बाहर जाके लड़ा जाए। उसमें एक वलवला भी था कि जब बदर में जीत गए तो ओहद में भी हम लोग बाहर जाके लड़े और जीते इस चीज को। ये चीज याद रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की राय ये थी कि शहर के अंदर से लड़ा जाए, लेकिन मेजोरिटी के डिसीजन को देखते हुए कि जो मेजोरिटी कह रही है, यानी जो एक लर्नर मेजोरिटी है, यानी तमाम वो लोग थे जो जंगी फरूट के माहिर थे, बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने जंगों में हिस्सा लिया हुआ था, तो उसके मुतालिक जो है डिसीजन किया गया कि ठीक है फिर शहर से बाहर जाके लड़ा जाएगा। 3 माइल्स नॉर्थ यानी मदीना से 3 मील नॉर्थ की तरफ जो है ओहद का मुकाम था, ओहद की पहाड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे यानी जाके अपना कैंप कायम करने का जो है वो किया गया। मुसलमान जो है उसमें मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अब्दुल्ला बिन उबई, जिसकी हमने पिछली बार बात की थी, हिपोक्रेट्स का जो लीडर था, मुनाफिकीन का जो लीडर था, उसने मुसलमानों का 1,000 का लश्कर था तकरीबन, उसमें से 300 लोग लेके अपने अलग हो गया था। और क्यों हो गया था, यानी छोड़ गया था, बैटल फील्ड छोड़ के चला गया था। रीजन क्या थी, इसने कहा कि भाई मेरी राय ये थी कि हमें अंदर से लड़ना चाहिए, तो मैं तो अपने लोग नहीं मरवाऊंगा बाहर से लड़के। हालांकि यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय भी यही थी। तो यहाँ मेजोरिटी के डिसीजन को सपोर्ट करने के बजाय जो एक रियलिस्टिक मेजोरिटी थी, जो एक लर्नर मेजोरिटी थी, उसने ये चीज की और वो डिजर्ट कर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंडर 50 लोगों का जो है एक दस्ता उहद की पहाड़ी के ऊपर को किया। इसमें यह रखना है कि जहां मुसलमान खड़े थे उसकी बैक साइड से कुफार आके हमला कर सकते थे पहाड़ी के पीछे से घूम के। तो इसलिए ये आर्चर्स का दस्ता वहां खड़ा किया गया कि अगर जो कुफार है वो ये ट्राई करें तो उनको उन पे तीर अंदाजी कर दी जाए। और ये स्ट्रिक्ट हुक्म था कि कुछ भी हो जाए, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जुबान से ये ना कहें कि यहां से आपने यानी आप यहां से मूव कर सकते हैं, तब तक इन आर्चर्स ने, इन तीर अंदाजों ने यहां से मूव नहीं करना। और यही बाद में जो है इस चीज की खिलाफ वर्जी जो है ये बाद में रीजन बनी मुसलमानों की डिफीट की। खैर, कुरैश इवन अपनी औरतें साथ लेके आए हुए थे।
اس میں ریزن یہ تھا کہ مطلب یہ ایک جنگی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی قریش بھاگنے کی کوشش کریں گے تو عورتوں کا منہ دیکھیں گے تو obvious سی بات ہے ان کو ہوگا کہ ہماری عورتیں یہ جو ہے وہ بن جائیں گی یعنی سلیو بن سکتی ہیں اس کے بعد، تو ہم نے یہ جنگ جیت، اتنے ولولے سے آئے تھے بیسک بات یہ. اور یہی چیز آپ کو بعد میں مسلمانوں کی کچھ بیٹلز میں نظر بھی آئے گی، بیٹل آف یرموک وغیرہ کے اندر، کہ وہاں بھی یہ چیز بڑی مین تھی. خیر، تو قریش جو تھے انہوں نے یعنی جب شروع میں تیر اندازی ہوئی، مسلمانوں نے بڑے ولولے سے لڑائی کی، تو قریش جو ہے بھاگنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو شروع میں برتری حاصل ہوئی. تو جو آرچرز کا گروپ تھا، یہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے انڈر جو آرچرز کا گروپ تھا بہت پہاڑی کے اوپر، ان کو یہ لگا کہ بیٹل ختم ہو گئی ہے، تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ لوگ بھی نیچے اترے. اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر شامل نہیں تھے، وہ وہیں کھڑے رہے، وہ آواز دیتے رہے بار بار کہ آپ لوگوں کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہاں سے نہیں جانا، تو آپ لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ وہاں سے چلے گئے یہ کہہ کے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اس وقت کچھ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے. اور یہ ان کی جنگی صلاحیت کی آپ کیپبلٹی دیکھیں کہ بے شک جب وہ کفار کی طرف سے لڑے یا جب وہ بعد میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جنگی صلاحیت دی تھی. وہ یہ چیز دیکھ گئے کہ ہاں یہاں پہ مسلمان آرچرز ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دستہ لیا، کیولری کا جو دستہ تھا، گھڑ سواروں کا دستہ تھا، اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا. اس کی وجہ سے جو ہے مسلمان جو ہے نہیں ہوتا ہے چونک گئے ایک دم سے، جو ہوتا ہے سین ہوتا ہے کہ حواس باختہ ہونے والا سین ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، اور اس میں کافی سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے وونڈز بھی آئے، وونڈز یعنی کہ چوٹ جو ہے اس میں وہ آئی. یہ بات بھی مشہور کر دی گئی. ایک اور صحابی تھے جن کی شکل بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشتبہ شکل جس طرح ہوتی ہے، کافی سارے نقش ملتے ہیں. تو جب ان کا شہادت ہوئی تو یہ بات مشہور کر دی گئی کفار کی طرف سے کہ شاید ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شہادت ہو چکی ہے. تو مسلمان بہت زیادہ پسپا ہو گئے، اپنی ہمت چھوڑ گئے. تو ایک بہت چھوٹا دستہ جو تھا، بہت اسمال جو ایک دستہ تھا بہت کلوز مسلمانوں کا، وہ رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. خیر، مسلمانوں نے پھر جب یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تو مسلمانوں نے پھر اپنی ہمت پکڑی، فائٹ بیک کیا. لیکن یہ ایک بہت کاسٹلی وار تھی ان ٹرمز آف مسلم لائفز. 70 مسلمان جو ہے تقریباً اس میں شہید ہوئے، 40 مسلمان انجر ہوئے. قریش کے اس مقابلے میں قریش کے صرف 30 لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے، تو جو اس میں ایک بڑا جو مین واقعہ آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اتبا بن ربی جو تھا، وہ ہندا کا جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندا، اس کا باپ تھا، اور شیبہ جو ہے پروبیبلی اس کا بھائی تھا. تو وہ یہ دونوں لوگ آپ کو پتہ ہے کہ مارے گئے تھے بیٹل آف بدر کے اندر. حضرت اور اتبا کا جو وہ ہے یعنی جو جس کی جو اتبا جس کے ہاتھوں جس کا قتل ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت حمزہ. تو اور حضرت حمزہ ایک انتہائی طاقتور سولجر تھے. تو ہندا نے ایک قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس نے اپنا بدلہ لینا ہے. تو اس نے ایک آدمی ہائر کیا میسرا کے نام سے، سوری وحشی کے نام سے، میسرا نہیں، I'm really sorry. میسرا میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ میسرا وہ انسان ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے تو وہ تجارت کرنے. I'm really sorry for that. وحشی نام کا جو ایک آدمی تھا اس کو ہائر کیا گیا. اور یہ جو ہم لوگ بار بار مثال دیتے ہیں نا بڑا وحشی آدمی، اسی تنازع میں دی جاتی ہے. اس نے جو ہے آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ شہید کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے سینہ چاک کر کے اس میں سے جو کلیجہ تھا یعنی لیور تھا اس کو نکال کے چبایا، یعنی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، جو ایک بات ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وہی وحشی ہے جو بعد میں جب مسلمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں جو ہے مسلمہ کذاب کو مارنے والا انسان بھی یہی تھا. جب مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ٹائم میں جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی، بیٹل آف یمامہ ہو رہی تھی، تو اس وقت جس بندے کے نیزے سے مسلمہ کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی یہی وحشی تھا. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت امپورٹنٹ لیسنز ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی بات نہ ماننے کا جو ہے، نبی کی بات سے یعنی پھر جانے کا، جو آپ دیکھیں جو لوگ اس وقت احد کی پہاڑی سے وہاں سے ہٹ گئے تھے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے وہ ان کو پتہ لگا. ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ ان کو ایک اور چیز پتہ لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں اس کے بعد ایک ایسی آیت آئی جو کہ قرآن شریف میں موجود ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ایک میسنجر ہیں، اور جتنے میسنجرز پہلے آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں، ان کی بھی زندگی تھی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو کسی نبی کے انتقال سے یا اگر اس طرح ہو جائے تو مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنا یعنی کسی بھی ریلیجن کے فالوور کی جائے اپنا ریلیجن چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ تلبی یعنی قرآن شریف میں یہ نصیحت کی گئی مسلمانوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان دی اینڈ جو ہے وصال ہونا ہے. تو جب ان کا وصال ہوگا اس کے بعد مسلمان جو ہے اپنا دین چھوڑ نہیں دیں گے، آپ نے اپنے دین پہ قائم رہنا ہے. دین ہمیشہ کے لیے. نبی جو ہوتا ہے وہ یعنی اپنا ایک مشن پورا کرنے، یعنی نبی ایک پراپر مشن سے دنیا میں آتے ہیں. ان کے مشن کے بعد جس طرح عام انسانوں کو ان کا ہوتا ہے، ان کا بھی وصال اس کے بعد جو ہے
یعنی نبیوں کا بھی جو وصال ہے وہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں یعنی ہمیشہ فزیکل فارم میں نہیں رہتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان دین ہی چھوڑ دیں، کہ اگر نبی جو ہے ناؤز باللہ اللہ نہ کرے جو یعنی یہاں عہد میں جس طرح بات مشہور ہوئی، تو اس وجہ سے دین نہیں چھوڑا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات قرآن شریف میں جو ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں وہ آئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ عبداللہ بن ابئی کی ڈیزرٹیشن سے مسلمانوں کی آرمی ویک ہوئی اور منافقین کی شکل جو ہے واضح ہونے لگی کہ منافقین بھی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں کو ایک اور چیز ظاہر ہوئی، کیونکہ جو اس کے اوپر تھے، جو درے کے اوپر یعنی کہ جو پہاڑی کے اوپر جو مسلمان تھے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تھی کہ ہم لوگ جو ہے مال غنیمت کلیکٹ کر سکیں. تو مسلمانوں کو یہ بات کلیکٹ ہوئی کہ مسلمان مال غنیمت کے لیے لڑتا. مسلمان کی جنگ کا مقصد جو ہوتا ہے مال غنیمت نہیں ہوتا، خدا پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو مسلمان اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو مال غنیمت کی جگہ چھوڑنی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں کے لیے وکٹری باؤنڈ نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مسلمان جیتے گا ہی جیتے گا. جو محنت کرے گا، جو کوشش کرے گا، اس کی جیت ہوگی. یہ جنگ میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں نے جو یہ چیز سوچ لی تھی بدر کے بعد کہ جو بھی ہو گیا ہم تو جیتیں گے، اس طرح نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی تھی، آپ نے وہ کرنا تھا. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر جیت آتی ہے. خیر اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی اس میں مین بات یہ تھی کہ مسلمان مدینہ کو سیو کرنے میں کامیاب ہوئے، مدینہ پہ قریش کا حملہ نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے اندر ملٹری ٹیکٹکس جو ہے وہ کلیئر ہوئی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ملٹری صلاحیت دی تھی کہ جنگ سے بھی پہلے انہوں نے پتہ لگا دیا تھا کہ اگر مسئلہ آیا جنگ میں تو اسی پہاڑی کی وجہ سے آئے گا. تو یہاں پہ وہ ہے تقریباً 60 جو ہے آیات سورہ ال-عمران کی جو ہے وہ اسی جنگ کے متعلق ہے، اسی غزوے کے متعلق ہے. تو یہ ہماری اس کے اندر آ گئی. فورتھ ایئر آف ہجرت کے اندر جو بنو نذیر کا واقعہ ہے، بنو نذیر جو ہے اس نے ناؤز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی شہید کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک اپرائزنگ کرنے کی کوشش کی، ریوالٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ جو ہمارا معاہدہ سائن ہوا ہے اس کے حساب سے آپ مدینہ کو ہے جو چھوڑ دیں، ورنہ آپ لوگوں کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا. 2 ویکس تک ان کو ٹائم دیا گیا، ان لوگوں نے یعنی مدینہ نہیں چھوڑا. تو پھر ان کو تقریباً 2 ویکس کے لیے بسیج کیا گیا. بسیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ایریے کے احاطہ کیا گیا. اس کے بعد یہ لوگ سرنڈر کر گئے اور ان کو ایگزائل کر دیا گیا. پانچویں جو آپ کی 5th ایئر آف ہجرت ہے اس کے اندر بیٹل آف ٹرینچ، بیٹل آف احد اور ٹرینچ کے بٹوین 2 سال کا فرق ہے، ذہن میں رکھنا. بیٹل آف بدر اور احد کے بیچ 1 سال کا فرق ہے. بیٹل آف ٹرینچ کو بیٹل آف احزاب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیٹل آف اس کو یعنی کہ خندق بھی کہا، خندق ٹرینچ کا اردو ورڈ ہے، یعنی سوری عربک ورڈ ہے، خندق بھی کہا جاتا ہے. تو بنو نذیر جو کہ قریش اس سے مدینہ سے نکالا گیا تھا، اس کے علاوہ قریش، غطافان کا قبیلہ، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے اور قبیلے جو ہیں یہ آپس میں مل کے اس کو جو وہ احزاب کہا جاتا ہے، بیٹل آف ٹرائبس کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ٹرائبس نے مل کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ وہ کیا تھا، یعنی غزوہ جو ہے اس کے لیے وہ آئے تھے. 10,000 لوگوں کی آرمی تھی، ہر چیز سے لیس تھے، اور یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہم لوگ جیتتے نہیں ہیں. تو اس میں اب دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ مشورہ لینے کا فائدہ کتنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ کیا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسٹوری یہ ہے کہ یہ فارس سے تھے، یہ ایران سے تھے بیسیکلی، اور یہ وہاں کے جنگی ٹیکٹکس کو جانتے تھے. یہ دین کی تلاش میں مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے مسلمان ہوئے. تو یہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ جب ہمارے وہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں تو ہم خندق کھودتے ہیں، ہم اپنے ایریاز کے ارد گرد ایک بہت ڈیپ جو ہے وہ ہول ڈگ کرتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے دوسری سائڈ کی آرمی ادھر نہ آ سکے. آبویسلی بات ہے 10,000 کی آرمی کی جب لڑائی ہوگی تو مسلمانوں کو جو ہے آبویسلی کوئی اسٹریٹجی چاہیے تھی، تو یہ اسٹریٹجی کام کر گئی. 3,000 مسلمانوں نے جو ہے خندق کی کھدائی میں مدد وہ کی، یعنی کہ پارٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پارٹ لیا. اور اس میں بڑا مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب خندق کی کھدائی وغیرہ ہو رہی تھی تو کچھ یعنی کہ گرمی تھی بہت زیادہ، یعنی وہ تھا سخت ماحول چل رہا تھا، تو کچھ صحابہ نے آ کے اس چیز پہ یعنی کہ ایک وہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ یعنی ہم سے یہ نہیں، یعنی بہت مشکل ہے، یا اس میں بہت زیادہ تکلیف کا جو اظہار ہوتا ہے وہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شو کیا، دکھایا ان کو کہ وہ ان سے ڈبل محنت کر رہے تھے اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح پارٹ لے رہے تھے اس کے اندر. خیر اس میں یہ ہے کہ 3,000 جو ہے مسلمانوں کے ایک یعنی اس پہ کام کیا. بنو قریظہ نے بھی ان کو جوائن کر لیا. اس پوائنٹ تک بنو قریظہ انسائیڈ وہ تھا، اور بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا یعنی کہ اوپن مسئلہ کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن بنو قریظہ نے انسائیڈ سے ان کو جوائن کر لیا، یعنی ان بلیورز کو. تو اندر سے بھی جنگ چل رہی تھی، باہر سے بھی چل رہی تھی. ٹھیک ہے، اور بیٹل آف ایلائز کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ گروپوں کا جو یعنی ایک گروہ کا وہ جو ہے تو اس کو احزاب کا نام دیا گیا ہے. ہپوکریٹس جو تھے انہوں نے مسلمانوں کی سپورٹ کھینچ لی اس کے اندر. تو ایک بڑا مشکل جو تھا وہ تھا 1 مہینہ یہ سیج جاری رہی، 1 مہینہ جو یہ وہ تھا ایک یعنی احاطہ تھا جاری رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھا اس میں ایک چیز آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ نماز قضا ہونے کا سچویشن جو ہے وہ بھی اس میں کچھ کریٹ ہوئی. بہت ایک
سخت وہ تھا، وہ سچویشن تھی. 1 مہینے کے بعد خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو ہے مدد کے لیے ایک انتہائی تیز سٹارم آیا، یعنی بہت تیز جو ہے ایک طوفان آیا. اس کے سارے ٹینٹ اکھڑ گئے، ان کی فائرز بجھ گئی، اور وہ ایسا ہوتا ہے نا حواس باختہ ہو کے وہاں سے بھاگے جو ہے کفار ہیں. اس جنگ میں جیت کے بعد، یعنی اس جنگ میں جو ہے کفار کو سکسیسفلی بھگانے کے بعد اسلام جو ہے انتہائی اسٹرانگ ہو گیا. اور اس کے بعد انبلیورس کی اسٹرینتھ ٹوٹ گئی. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم 10 لیں، ہم 1000 لیں، ہم 5 کروڑ لیں، کچھ نہیں ہونے والا. مسلمان جو ہے ان دی اینڈ جو ہے مسلمان سچ حق پہ ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اسی ایئر کے اندر بنو قریظہ جو ہے اس کے خلاف ایک آرمی بھیجی گئی، کیونکہ انہوں نے ڈیورنگ دا بیٹل جو ہے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لیا تھا بیٹل آف ٹرینچ کے اندر. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے انڈر ایک آرمی بھیجی گئی. 1 مہینہ تقریباً ان کی سیج چلی. اس کے بعد وہ سرنڈر کر گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو ڈیسیجن ہے ہمارے لا کے مطابق کر دیں. تو جوش لا آف اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے، یعنی جو جوز کی کتاب ہے تورات کے مطابق، جو اس وقت لا ان کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ جو مرد ہیں، جو میلز ہوں گے، ینگ میلز ہوں گے، ان کو ینگ میلز یعنی کہ جو بچے نہیں ہوں گے بیسیکلی، ان کو جو ہے وہ کر دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. جو ان کی وومن ہے اور چلڈرن وہ کیپٹیوز بنا لیے جائیں گے. قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. ہم نیکسٹ ویڈیو میں اگلے اس پہ بات کریں گے. اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ.